बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट स्पेशल। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल। पिछली वीडियो में हमने शैतान के मुतालिक सैर हासिल बहस की, बहुत सारी मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल की। शैतान आदम की पैदाइश से पहले से है और क़यामत तक उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फ़रमा दी और बहुत सारी ताकतें भी अता फ़रमा दी। शैतान अब एक नहीं है बल्कि उसकी पूरी नस्ल है, उसकी ज़ुर्रियत है। शैतान की ताकतें क्या हैं कि वो इंसान को हर तरह से तंग करता है। कुरान पाक और हदीस की रोशनी में वो कानों में सरगोशियाँ करता है, जहन में ख्यालात डालता है, वो हवा बन के इंसान के अंदर जा सकता है, वो पलक झपकते में दुनिया के कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है, किसी भी चीज़ का रूप धार सकता है। इतना ख़तरनाक दुश्मन, तो ये खुला दुश्मन जो आदम का है, अज़ल से चल रहा है। और आदम की पैदाइश से पहले से अज़ाज़ील, जो कि अल्लाह के दरबार में एक सरदार था और कौम जिन्नात में से, उसको इब्लीस की जो है उसकी वो कन्वर्ट हो गया नाफरमानी के उस पादाश में। और आज क़यामत तक अल्लाह ताला ने उसे छूट दी, इजाज़त दी, और उसने भी मोहलत मांगी कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ले, ताकतें भी ले जा सारी, जो करना है कर ले, जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे। बहुत सारी बातों का हमें इल्म हुआ कि शयातीन का अमल दखल हमारी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद है, हर वक्त होता है। इसीलिए हम हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अब अगली बात की तरफ आते हैं कि शैतान जो है इस दुनिया में कैसे बरसरे पैकार है। उसका बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लान है और उस मनसूबाबंदी से वो चल रहा है। जहाँ शैतान की ज़ाती तौर पर इंसानी ज़िंदगी में अमल दखल है, वहाँ आज की तरक्की, आज की जो इजादात हैं, उसमें भी उसका अमल दखल है कि वो उन इजादात को, उन इन्वेंशंस को नेगेटिव रोल की तरफ लेके आता है। सिंपल सी मिसाल आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाईफाई और जितनी भी सोशल मीडिया है, तो इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी हैं। शैतान का काम क्या है कि जो भी डिस्कवरी हो रही है, जो भी इंसान किसी चीज़ को नया अपना रहा है, अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल कर रहा है, उसमें भी नेगेटिविटी को तलाश करना। और वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से वो जो वसाइल अच्छे हैं या जिनसे हम अच्छा काम ले सकते हैं, उसको नेगेटिव तरफ कैसे लेके जाता है। अब बात यह है कि हम हर चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं शैतान, कि जी शैतान ने ऐसे कहा, शैतान ने ऐसे कहा। अब शैतान जो है वो, जैसे कि पहले भी बात हो गई, इब्लीस कमांडर इन चीफ, वो अपनी जगह मौजूद है, बैठा हुआ है, बाकी उसकी फ़ौजें काम कर रही हैं, उसके सिपाही काम कर रहे हैं, उसके उहदेदार काम कर रहे हैं। क्योंकि इब्लीस किसी के पास जाना, मेरे और आप जैसे लोगों के पास जाना, अपनी तौहीन समझता है। वो तो अंबिया को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए कोशिशें करता रहा कि जो भी नबी तशरीफ़ लाए 1,24,000 से ज़्यादा, तो उनको गुमराह करने के लिए, डिट्रैक्ट करने के लिए उसने बनफ्स नफीस खुद कोशिशें की, लेकिन मुँह की खाई। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को इतनी ताकत दे दी और इतना ईमान दे दिया कि वो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लिहाजा उसका टारगेट तो ख़ास लोग, हम जैसे लोगों के लिए तो उसके छोटे छोटे सिपाही काफ़ी होते हैं, जो हमें डिट्रैक्ट कर देते हैं और हमसे गुनाह करवा लेते हैं। ये भी प्रोसीजर हमने समझ लिया कि शैतान कानों में सरगोशियाँ भी करता है, दिल में ख्यालात भी पैदा करता है, ज़हन में भी ख्यालात पैदा करता है कि ये करो, डू इट। और फिर वो जो नफ्स है हमारे अंदर, हमारी शक्ल और सूरत का एक साया है, एक अक्स है, और उसको गैर मादी जिस्म आप कहते हैं, तो उस पर भी असर डालता है शैतान, और उसके ज़रिए भी हमारे मादी जिस्म को मजबूर करता है। अगली बात क्या है कि वही बात कि शैतान और उसकी मखलूक, ये सब चीज़ें इंसानी जिस्म को इस तरीके से फ़िज़िकली नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती डायरेक्ट। क्यों? वो नॉन मटेरियल हैं, नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, शैतानी जो क़ुव्वतें हैं, और इंसान का जिस्म मादी है। लेकिन आप सब जानते हैं हमारे मादी जिस्म के अंदर एक नज़र ना आने वाली रूह भी तो है। तो वो जो नज़र ना आने वाली रूह है, जो नॉन मटेरियल है, असल में तो शैतान का टारगेट वो होता है
کہ وہ لائک کیورز لائک اور ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈس، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو اس کا پروسیجر بالکل سمپل ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں، مذہبی گراؤنڈز پہ بھی سمجھ سکتے ہیں، سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اور اس کی جو فورسز ہیں، جو ایولز ہیں، وہ ریڈیشن کاز کرتے ہیں. ان کی جسم سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی انگلیوں سے، ان کے پورے جسم کے ہر حصے سے شعائیں نکلتی ہیں. یہ شعائیں ہائی انٹینسٹی کی ہوتی ہیں اور زبردست فریکوینسی ہوتی ہے ان کی، اور یہ ہماری باڈی میں داخل ہو جاتی ہیں انسانی جسم میں، اور وہاں جا کے بگاڑ پیدا کرتی ہیں. سب سے پہلے روح کے اندر، سب سے پہلے غیر مادی ذہن ہے اس کے اندر، جو نفس ہے اس کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ مستقل رہتا ہے سلسلہ تو وہی جو شعائیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر نظر نہ آنے والی چیزوں کو متاثر کر رہی تھیں، وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں فزیکل ایلمنٹ کی طرف. معالجین اور ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا نقطہ ہے اور یہ بہت بڑی ٹپ ہے. آپ اس بات کو اگر سمجھ لیں کہ بیماری کی اوریجن کیا ہے، بیماری کا اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، بیماری فزیکل ہے، اس کا علاج ہم اینٹی بائیوٹک سے کرتے ہیں، اینٹی سیپٹک سے کرتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، کچھ بھی ہے تو وہ تو ہم نے ایجاد کر لی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن اصل میں فلاسفی تو آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ بیماری فزیکل نمودار کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر نان فزیکل پاور ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر وہ فزیکل ایلمنٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے. بہت خوبصورت سا اور بہت باریک اور بہت حقیقی نقطہ ہے، لیکن بہت سارے معالجین اکثریت جو ہے اس بات سے نابلد ہیں کہ فزیکل بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے. تو فزیکل بیماری کا علاج تو فزیکل دوائیاں ہیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں، جو ہم نے بنا لی ہیں، اور ہم ان سے انسانیت کو ریلیف بھی دے رہے ہیں. لیکن سورس کو ختم کرنا ہے، اور وہ سورس سیٹنک ریڈیشنز ہیں. وہ ان سورسز کو آپ نے جب تک نہیں ختم کریں گے تو وہی بات رہے گی، بیماری آتی رہے گی، دوائی کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہوتے رہیں گے، پھر اٹیک ہوگا، پھر دوائی کھائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے. آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کتنی مخلوق آج اللہ کی پوری دنیا میں دوائیوں پہ لگی ہوئی ہے. صبح دوپہر شام کی خوراک نہ لیں تو زندگی عذاب ہے. اب یہ نقطہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں سورس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. فزیکل ایلمنٹ کو ٹھیک کرنا زبردست ہے، جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، مریض کو فوری طور پہ ریلیف دینا، جو سائن سمٹمز پیدا ہوئی ہیں ان کے خلاف کام کرنا زبردست ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں، معالجین بھی اور جو وکٹم ہے وہ بھی، کہ اصل میں سورس کیا ہو سکتا ہے. سورس شیطان ہے جو نسل آدم کا دشمن ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور ان میں سے اکثر کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور ان کو نسل آدم کو میں تباہ کروں گا، ان کو تکلیفیں پہنچاؤں گا. اور یہ سارے سلسلے جو ہیں، ہم اگر اپنے مذہب کو، دین کو سمجھ لیں تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اب آ جاتی ہیں شیاطین کی قسمیں. جی ہاں، اگر ہم دنیا میں ہم کیٹیگریز بنا لیتے ہیں کہ یہ چیف ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، تو اسی طرح سے شیاطین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کالا شیطان، پتھر کا شیطان، خبیث شیطان. تو ان کی اپنی اپنی پاورز ہیں جو انہیں بگ باس نے دی ہوئی ہیں، ابلیس نے. تو ان پاورز کے مطابق ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ کالے شیطان نے کہاں جانا ہے، پتھر کے شیطان نے کہاں جانا ہے، عام شیطان نے کہاں جانا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے خبیث شیطان نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ان کی ڈیوٹیز کے مطابق ان کو جو ہے، ان کی طاقت کے مطابق ان کو بھیجا جاتا ہے. یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے. یہ ساری باتیں سچ ہیں. آج مان لیں، 10 سال بعد مان لیں، قرآن و حدیث کو بغور مطالعہ کر لیں تب مان لیں، یہ باتیں سچ ہیں. اور آپ کو ایک نہ ایک دن ان کی حقیقت اگر آج نہیں پتہ، بہتوں کو تو پتہ ہے، بے شمار لوگ ہیں ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو شیطان کی اقسام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہے. میرے جیسا کمزور آدمی ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیطان ہی کافی ہے. کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے ساتھ تو پھر ایک بڑا کمانڈر جانا چاہیے، اور ایک کیپٹن یا میجر کرنل کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. کرنل شیطان، بریگیڈیئر شیطان. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بھی عہدے ہوتے ہیں، ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں. اور ہیڈ کوارٹر ان کا مزے کی بات ہے کہ دنیا میں ابلیس نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے، اور وہ ہیڈ کوارٹر ہندوستان میں ہے. جی ہاں، اس کی لوکیشن کو بھی دیکھا گیا ہے روحانی طور پر. وہ ہندوستان میں ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے پوری دنیا کنٹرول ہو رہی ہے، پوری دنیا کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان صرف مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کو بہکانے کے لیے.
لیکن آپ سب سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے. بھئی شیطان تو عیسائیوں کو بھی بہکاتا ہے، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، یہودیوں کو بھی. شیطان تو آدم کی اولاد، اور آدم کی اولاد میں ہی تو یہودی اور ہندو اور عیسائی اور مسلمان قومیں آئی ہیں نا. چھوٹے سے نقطے کی بات ہے، لیکن عام بھولے والے مسلمان یہاں یہی نالج نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں شاید شیطان صرف اسلام میں ہی ہے، یا اسلام. ارے بابا، ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر قوم کے لیے، ہر نبی اور اس کی امت کے لیے شیطان کو جو ہے چھٹی دی گئی کہ بھئی تم کر لو جو کرنا ہے. ہر مذہب سچا تھا اپنے اپنے دور میں، ہر نبی سچا تھا اپنے اپنے دور میں، ہر کتاب سچی تھی اب تحریف ہونے سے پہلے، امینڈمنٹ ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ پر. تو پھر مسلمانوں کو یہ ساری باتیں ہمیں جان لینی چاہیے کہ شیطان صرف میرے آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ انگریزوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، اور سب کو وہ کوشش کر رہا ہے تکلیفیں دینے کی، سب کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی قوم زیادہ ہو گئی، کوئی کم ہوئی، کسی نے زیادہ بچت کر لی، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، روزے روشن کی طرح یہ ساری چیزیں عیاں ہیں. ہم نے بات کی کہ شیطان ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے ود دا بلنکنگ آف این آئی. ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں اسے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے نہیں روک سکتے، ہم صرف خود کو بچا سکتے ہیں. دا پوائنٹ از دس، ہاؤ ٹو سیو یور سیلف، کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. شیطان کی طاقت کو ہم نہیں کچھ کر سکتے، اس کی طاقتیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، اور وہ قیامت تک کام کرتا رہے گا. قیامت تک اس کی یہ جاری رہے گی اسٹرگل، اور قیامت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا اس کی زندگی ہوگی نہیں ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا. وہ آپ علیحدہ رکھ دیں، اس میں ہمارا کوئی نالج نہیں ہے. تو شیطان جو ہے کہاں کہاں ہوتا ہے، اب یہ بات تو سب کے سامنے. دیکھیں، عام مسلمان بڑا جذباتی ہوتا ہے. پہلے بھی بات ہوئی، عام مسلمان، میرے آپ جیسا مسلمان بڑا جذباتی ہوتا ہے. اس کو کہیں کہ بھئی تیرے گھر میں شیطان ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میرے گھر میں تو 4 قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بات عالم جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا ہو گھر میں شیلف میں، وہ کسی شیطان کو بھگا نہیں سکتا. قرآن تو طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، گھوٹا کناری میں سجا کے ڈسپلے کرنے کی. یا یہ نہیں ہے کہ اس کی شعائیں سے، اس کی برکت سے ہی شیطان نہیں آئیں گے. جی نہیں، ہر گھر میں شیطان ہے، ہر گھر میں قرآن بھی ہے. تو بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس قرآن پاک کو کھول کر، اور اس کو پڑھ کے، اور اس کو سمجھ کے، اور اس پہ عمل کر کے. اب شیطان بھاگے گا وہاں سے. بھگایا قرآن نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ سمجھتے بند قرآن پڑھا ہے اور شیطان بھاگ جائے گا، یا جادو اثر نہیں کرے گا. ارے نہیں، وہ پوری امپلیمنٹیشن کریں گے تو پھر وہی قرآن انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمانے والا، اور اسی سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اسی بات پہ آدھی سے زیادہ مخلوق تو ڈی ٹریک ہو چکی ہے. ان کا بلیف ہی کچھ اور ہے. اگلی بات، مسلمان کتنے جذباتی ہیں. میں نے کسی کو کہا محفل میں کہ میں نے مسجد میں شیطان دیکھا. تو وہ کیا ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے کیا کیا سننا پڑا. جو کچھ ان کی زبان پہ آیا وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم احمق ہو. مسجد میں شیطان، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں شیطان کا کیا کام. میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے، میری بات کا یقین نہ کریں. جی ہاں، میرے پاس ثبوت ہے کہ مسجد میں بھی شیطان ہوتا ہے. جی آپ کو تو پتہ ہے ثبوت، نہیں پتہ تو چلیں، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے حاضر ہے. مسجد میں بھی شیطان ہوتا ہے. کبھی مسجد میں کوئی واقعہ سنا زیادتی کا؟ جی. مدرسے میں سنا، حجروں میں سنا، گرجا گھر میں سنا کہ کوئی بدفعلی اور بد زیادتی اس طرح سے ہوئی ہو، اور مندر میں سنا؟ یقیناً آپ کیسے نہ کر سکتے ہیں. جتنے واقعات آپ نے سنے یا وہ رپورٹ ہوئے، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ واقعات ہیں، ہیپننگز ہیں، انسیڈنٹس ہیں. رپورٹ تو 100 میں سے 10، بہت مشکل سے 100 میں سے 10 رپورٹ ہوتے ہیں.
90 تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ وہی کام ہے جیسے آج کل ریپ کا چل رہا ہے کہ جی کتنے رپورٹ ہوتے ہیں, بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. کیوں؟ ہر بندے کو اپنی عزت اور معاشرے میں اپنا رہنا ہے, تو وہ ایک زیادتی ہو گئی اس پہ پھر. اور یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس وکٹم کو اور زیادہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے جب وہ ڈسکلوز کرتا ہے یا جب اس کو وہ رپورٹ کرتا ہے. تو مسجدوں میں کیا کیا نہیں ہوتا یا کیا کیا نہیں ہوا, میری بات نہ مانیے, ہسٹری اٹھا لیجیے. مندروں میں کیا ہوتا یا ہوتا رہا یا ہوتا ہے, اور گرجوں میں کیا ہوتا ہے, مذہبی درسگاہوں میں کیا ہوتا ہے, یہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں. لیکن بات پھر وہی ہے, سوال ہمارا صرف یہ تھا کیا شیطان مسجد میں ہوتا ہے؟ جی ہاں, اور اس کا ثبوت, اس کی دلیل, اس کا آپ کو بات بتائی جا رہی ہے, ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی, کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں کون کرواتا ہے؟ جی شیطان آ گیا تھا. مولوی صاحب فرماتے ہیں جی شیطان آ گیا تھا تو میں نے یہ کر گزرا. تو شیطان مدرسے میں آیا نا, مسجد میں آیا نا, حجرے میں آیا نا. کتنے کلام پاک تھے وہاں پر, 5 ٹائم اذان دی جاتی تھی, 5 وقت نماز پڑھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی ہے. تو وہاں بھی شیطان. تو بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے یہ آگاہی کی بات ہے کہ شیطان کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ کہیں جائے گا, مسجد میں نہیں جا سکتا, مندر میں نہیں جا سکتا. بھئی مسجد اور مندروں میں ہم جیسے انسان ہوں گے, ہم جیسے مسلمان ہوں گے, ہم جیسے کوئی دینی دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے جو آج کل ہیں, تو پھر شیطان کے راستے تو کھلے ہیں. وہ تو کوئی اور مسجد ہے, وہ تو کوئی اور مولوی ہے. اور اس بات کو بھی چھوڑ دیں, یہ تو ثبوت آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا, بلکہ آپ سب جانتے ہیں, اس کے گواہ ہیں, میری بات نہ مانیے, خود اپنا نالج دیکھ لیجئے, لینڈ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ لیجئے. اگلی بات, منبر رسول پہ جو بیٹھا ہوا مولوی خطیب, اس کے پیچھے میں نے شیطان دیکھا. اس کے سر پہ شیطان نے, اس مولوی کے سر پہ مولانا عالم فاضل خطیب اعظم, اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, اور وہ مولوی شیعہ سنی فساد پیدا کر رہا تھا. وہ مولوی فرقہ بازیوں کا درس دے رہا تھا ممبر رسول پر بیٹھ کر, مسجد کے اندر بیٹھ کر. جو مولوی اس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, تو کیا وہ شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب, حقیقت پسند بنیے, ریئلٹی از ریئلٹی. مسجد کے اندر شیطان نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ایک دوسرے کے خلاف دنگا فساد؟ اور ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو یہ مولوی تو وہاں بیٹھ کے جوش دلا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کروا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. یہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ وہابی ہے. تو شیطان مسجد میں بھی ہے. مؤذن کے ساتھ شیطان دیکھے گئے. جی ہاں, آپ حیران ہو جائیں, نہ مانیں, لیکن عقل سلیم بھی تو آپ کو اللہ نے دی ہے نا, اور دنیا کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. مؤذن جو تنخواہ دار مؤذن ہے, جس کی وہ جسٹ لائک اے جاب ہے, جیسے میری جاب ہے, آپ کی جاب ہے, کام کریں گے پیسے ملیں گے, نہیں کریں گے نہیں ملیں گے. وہ اس کو صرف جاب سمجھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ 5 وقت اذان دیتا ہے, دل میں کچھ نہیں ہے, وہ دل میں ایمان نہیں ہے. کہاں وہ حضرت بلال حبشی کی اذان, اللہ اکبر کہنا, اور دیدار بھی ہو رہا ہے, اور آنکھوں سے آنسو, اور آواز دل مٹھی میں آ جاتا ہے, اور ایسی ہے طاری ہو جاتی کیفیت مسلمانوں پر اذان سن کر. تو وہ ہے اذان. یہ جو, اور آج کل بھی ماشاءاللہ بہت اچھے مؤذن موجود ہیں. ہم بات دیکھیں, کیا کہتے ہیں اسے, یہ ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اور نہ یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ 100% نہیں, یہ تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پاسبلٹیز آر دیئر, اور ہوتی ہیں. تو وہ مؤذن اپنی ڈیوٹی کر رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح امام مسجد, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. علامہ اقبال تو یہی اسی کیفیت کو دیکھ کے تو فرما گئے کہ تیری نماز بے حضور تیرا امام بے سرور, تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور. تو یہ ساری کیفیات تو وہ دیکھ کر انہوں نے شاعری کی, سمجھ کے جانچ کے, کہ یہ امام مسجد کیا کر رہا, اللہ اکبر, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ ساری پڑھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, اور اس کے دل میں کچھ خشوع و خضوع, کوئی چیز, کوئی مزہ نہیں, کچھ چیز نہیں ہے. بس ایک روٹین میں اس نے
سجدے کی ایک رکوع میں گیا اور آپ اس کے پیچھے میں اس کے پیچھے. کوالٹی مسٹ بی آبزرو. دین ہوتا ہی کوالٹی سے ہے، دین ہوتا ہی ایمان کی شدت سے ہے. تو مؤذن اذان دے رہا ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور کہ بھئی بولتا جا، لیکن اس طریقے سے نہ بولنا ایمان کی شدت سے. اور نماز پڑھانے والے کے پیچھے بھی، اور اسی طرح سے جو تبلیغ کر رہا ہے بیٹھا ہوا مسجد میں، اس کے پیچھے بھی اس کے دماغ میں اس نے انگلی ڈالی ہوئی ہے. اور وہ اب ایسی باتوں پہ ہم لوگ ہنستے ہیں کہ جی شیطان کیسے بول سکتا ہے، شیطان نے کیسے انٹرویو دیا، شیطان. تو بھائی قرآن پاک تو آپ کو ہر چیز کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ پرندے صبح کے وقت کیا کرتے ہیں، یہ چہچہاتے ہیں، نہیں یہ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں تو صحیح. یہ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں تو کیا پہاڑ سجدہ کر سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں. لیکن کیا نعوذ باللہ قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے، وہاں تو موجود ہے. دنیا کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر شے. چونٹی، آپ نے بے شمار واقعات پڑھے، قرآن پاک پڑھ لیں. چونٹی نے کیا کہا، چونٹی نے کتنے واقعات موجود ہیں قصص الانبیاء میں، نبیوں کی جتنی ساری پڑھیں آپ، وہاں کیا کیا ہوتا رہا. کیا جانور باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم صرف اتنی سی بات پہ ہی ٹھٹھا کرتے ہیں کہ اچھا شیطان بھی بولتا ہے، اچھا شیطان کو بھی آپ نے سنا، شیطان بھی کوئی بات کر سکتا ہے. بھائی اللہ کے بندے جو ہیں ان کو لیے وہ شیطان کو سنتے بھی ہیں، شیطان کو دیکھتے بھی ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں. میں کئی دفعہ ایسی محفلوں میں موجود رہا جہاں شیاطین سے بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. کیونکہ شیطان بھی تو ہر وقت وہ یہ نہیں ہے کہ بندوقیں کسی ہوئی ہیں، کبھی کبھی وہ انجوائے بھی کرتا ہے، کبھی کبھی وہ ٹیبل ٹاک بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے کارنامے بڑی وڈیائی کے ساتھ سناتا بھی ہے. میں نے ایسے کیا، میں ایسے کر سکتا ہوں. تو محفل تھی روحانی، اس میں اللہ کے بندے بیٹھے تھے، شیطان سے باتیں کر رہے تھے. بھئی کیا کرتے ہو، یہ کیسے کرتے ہو، یہ تم نے کیا ایسے کر دیا، یہ بندے نے خودکشی کر لی. تو خودکشی تو موت حرام ہے، یہ کس نے کروائی؟ یہ تم نے کروائی، شیطانی کام ہے. تو شیطان نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو اسے چھوا بھی نہیں. سچی بات بتاؤں، اس نے کہا کہ میں نے تو اسے چھوا بھی نہیں، نہ میں نے اسے چھت پہ سے دھکا دیا ہے، کچھ نہیں کیا. اللہ گواہ ہے میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف دل میں خیال پیدا کیا ہے. دیٹس آل. میں نے تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ اتنی تکلیفیں تجھیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس زندگی سے موت اچھی ہے، مر جا مر جا مر جا. میں نے تو اس کے اندر خیالات پھونکے، اس کے ذہن میں مر جا مر جا مر جا، اس زندگی سے موت اچھی ہے، خودکشی کر لے. میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے. یہ جو چھت سے گرا ہے، چھلانگ لگائی ہے اس نے خود لگائی ہے. یہ جو اس نے خود کنپٹی پہ، یہ میں نے اس میں چھوا بھی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ہاتھ تھا. یہ جو اس نے خود کو چھری مار لی، یہ اس کا اپنا ہاتھ تھا، میں نے تو ٹچ بھی نہیں کیا اسے. اور حقیقت یہی ہے. جی ہاں ناظرین، حقیقت یہی ہے. شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے، نیور. نہ ہمیں چھوتا ہے، نہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتا ہے. وہ تو بس شعاعیں ہیں، ریڈیشنز ہیں، اس کے خیالات ہیں، نیگیٹیوٹی ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہمارے نفس میں آتی ہے، اور ہم بار بار کی جب پیچھے سے ریپیٹیشن آتی ہے کہ کرو کرو کرو، کر لو یہ، کر لو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم وہ کام فزیکلی کر بیٹھتے ہیں. تو شیطان نے کیا عجیب سی بات بتائی، ہمیں ہنسی بھی آئی. اس نے کہا قیامت کے دن میں تو علیحدہ ہو جاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہر چیز، وہ تو دیکھ رہے ہیں، سمیع و بصیر ہے. تو میں تو کہوں گا یا اللہ، یہ جب اس کا سر ٹکرایا زمین سے، چھت سے یہ گرا، نہ تو میں نے چھت سے اسے دھکا دیا، اور نہ جب اس کی موت ہوئی زمین پہ ٹکرانے سے، تو اس وقت بھی میں نہیں تھا، میں تو اس کے ساتھ نہیں تھا. بات سوچنے کی ہے. تو جو لوگ اتنے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شیطان نے ہم سے کروا دیا، شیطان نے. تو یہیں پہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ شیطان تو پوری کوشش کرے گا تمہیں وسوسے ڈالنے کی، خیالات پیدا کرنے کی، لیکن تم نے ایمان پہ قائم رہنا ہے، تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے لیے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انبیاء نے منع فرمایا، وہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو شیطان کہاں نہیں ہے.
اب اس سے زیادہ تو بات نہیں ہو سکتی. گرجا، مندر، مسجد، گردوارہ، ہر جگہ کے واقعات، کیا ضرورت ہے پھر ہمیں بحث کرنے کی اور اپنی وہ معصومانہ مسلمانیت جتانے کی کہ جی اللہ کا گھر ہے. بھئی اللہ کا گھر ہے تو اس کو اللہ کا گھر بناؤ نا، اور اس میں آنے جانے والے لوگ بھی تو اللہ کے بندے ہوں نا. تو بات بہت معمولی ہوتی، ہر بات بہت چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن ہیل آف ڈفرنس. میں اور آپ کتنے نیک ہیں، کتنے ہم یہ سوشل میڈیا پہ معزز بنے پھرتے ہیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حدیثیں شیئر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات شیئر کر رہے ہیں، احادیث شیئر کر رہے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سو جائے ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے سے پہلے یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لے، یہ کلمہ پڑھ لے، یہ اس طرح سے عبادت کر کے سو جائے تو ساری رات اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور ساری رات فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لیکن کس کے لیے فرمایا یہ تو ہم بھول گئے. یہ کس کے لیے فرمایا؟ یہ کیا میرے لیے فرمایا کہ جو رات کو 3 سورتیں پڑھ کے اور یہ سمجھے کہ ساری رات فرشتے میرے لیے دعا کریں گے اور صبح اٹھ کے شیطانی کرے، سارا دن اپنے رویے نہ بدلے، لوگوں کے حق کھائے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، گناہ کرتا جائے، اور سونے سے پہلے حدیث سامنے آ جائے اور وہ شیئر بھی کرے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹا، ہر جگہ کہ جناب آپ لوگوں، اور سننے والے میرے سارے دوست بھی متاثر ہو، ڈاکٹر جاوید کتنا نیک آدمی ہے، یہ ہمیں سینڈ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث سینڈ کی ہے، یہ کتنی خوبصورت آیت کا ترجمہ اور کتنا خوبصورت اللہ کا پیغام. تو یہ خود بھی تو اس پہ کرتا ہوگا نا، اس لیے ہمیں سینڈ کی ہے. ٹھیک ہے میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے مل کیا رہا ہے؟ بھئی وہ کس کے لیے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. آج کل سوچ لیجئے، میں اور آپ اس میں انوالو ہو چکے ہیں. ہم لوگ اچھی نیت سے ہی چلیں، ہم شیئر کرتے ہیں احادیث کو، کوٹیشنز کو، اور اس طرح کی چیزوں کو اچھی نیت سے کرتے ہیں چلیں. لیکن وہ جو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں بات، جس کو آپ نے بھیجی ہے وہ ایک عام مسلمان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دن بھر جو مرضی کرو، رات کو یہ سورت پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ساری رات سارے دن کے گناہ بخشے گئے. کیا یہ اسلام ہے؟ اور یہ عبادت کر کے اس طرح سے سو جاؤ تو حج کا ثواب، کیا یہ اسلام ہے؟ اور وہ اپنی زندگی بدل نہیں رہا. صبح اٹھ کے اس نے وہی کام کرنا ہے، سوتے وقت وہی کچھ کرنا ہے جو کہ منع کیا گیا ہے، اور سونے سے پہلے حدیث سامنے رکھ لینی ہے کہ جی میں، آپ سوچئے تو صحیح، لمحہ فکریہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کس چیز کو پھیلا رہے ہیں. لیکن انہیں سمجھائیں بھائی، بات یہ ہے کہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سچ فرمایا، لیکن ایک بات آپ مس کر رہے ہیں. کس کے لیے فرمایا؟ صحابہ کرام کے لیے فرمایا، پہلی بات. اور ان لوگوں کے لیے فرمایا جو آج بھی صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، آج بھی قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ان کے لیے سچ فرمایا، 101% سچ، کہ یہ آیت پڑھو، یہ سورہ پڑھو، یہ رات کو اس طرح سے عمل کر کے سو جایا کرو، یہ دعا کر کے ساری رات تمہاری حفاظت بھی ہوگی، فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، خیر و برکت بھی ہوگی، اور جناب حج کا ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن کس کے لیے؟ اس دور میں اپنے فالورز کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور آج کے دور میں ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کے کیا فالورز ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہے. ارے یہ بات سوچئے، بات آپ سمجھ گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو، آپ چونکہ سارے میرے عالم فاضل لوگ ہیں، دوست ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کو میرے جیسا بندہ جو اگر کچھ سمجھتا ہے تو وہ حدیثیں شیئر کر کر کے بھیج رہا ہے. تو ساتھ یہ کیوں نہ کہے کہ میاں یہ حدیث کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، یہ جو اس کی برکت بتائی گئی ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ صبح اٹھ کے بندے کا پتر بھی بننا ہے، صبح اٹھ کے احکام الہی پہ بھی چلنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دغا بازی نہیں کرنی، خرافات نہیں کرنی،
تو پھر تو ساری رات اور سارا دن تیرا نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ دیکھیں ناظرین کتنا باریک سا پوائنٹ ہے، لیکن یقین کر لیجئے، سروے کر لیں، آدھے سے زیادہ مسلمان اس پوائنٹ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف اپنے ایمان اور اپنے محبت اور عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، جو کہ سب کی ہونی چاہیے، اس میں اس چیز کو، اس کے دوسرے پہلو کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن کس کے لیے فرمایا آپ سب جانتے ہیں۔ میں اگر سارا دن اپنی زندگی نہیں بدلوں گا تو سوتے وقت کچھ بھی کر لوں، قرآن پاک پڑھ کے سو جاؤں، کیا ہونے لگا ہے؟ کچھ ہوگا؟ اگر آپ کا ایسا کوئی خیال ہے تو پھر آپ کو اپنا علم ریوائیو کرنا چاہیے، آپ کو اپنی سم چینج کرنی چاہیے، آپ کو اپنی جو مائنڈ ہے اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کو ترجمے سے، تفسیر سے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ کو ہر بات سچی لگے گی، اور ہر بات پہ آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج ہم، اور جب ہم کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں شیطان تو ٹھیک ہے جی، شیطان کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر کام تو شیطان کا عمل دخل انسانی زندگیوں میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے گئے۔ ہمیں قرآن پاک، دعائیں، صدقہ خیرات، ہر چیز ہمیں بتا دی گئی کہ کس طریقے سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں، جی ہاں، ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین بات صرف ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کی روح کی گہرائی تک پہنچیں، اور اسی طرح سے جیسے لوگ کہتے ہیں شراب حرام ہے، حلال ہے، اور آگ، دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا کی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں نا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آگ بری ہے، سب ڈرتے ہیں نا آگ سے، آگ، وہی آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ۔ تو آگ سے خوف ہے، آگ سے ڈر ہے، اور آگ بہت بری ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر کو لگا دیں تو آگ تو بہت بری ہے، اس سے بری چیز ہی کوئی نہیں۔ اور وہی آگ اگر سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے انسان کے قریب جلائی جائے تو اس کے لیے زندگی ہے۔ شراب حرام ہے، کیوں؟ پی کر انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا، بغیرتی، بے شرمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی اس کو حرام قرار دے دیا کہ نہیں بھئی، یہ تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہے بھی تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اسلام نے تو اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ ٹھیک ہے، اس کا اگر کوئی فائدہ ہے بھی جسمانی طور پہ، تو پھر بھی اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا یہ حرام ہے۔ تو وہی حرام چیز برانڈی یوز ہوتی ہے نا، برانڈی میڈیسن میں یوز ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی یوز کرتے ہیں۔ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا جس کی جان نکل رہی ہے، جو برف میں دبا ہوا آپ نے ایک بندہ نکالا ہے، اور اس کے زبان پہ برانڈی کے قطرے ڈال دیے، اس کو زندگی مل گئی۔ بات یہ ہے کوئی چیز اچھی یا بری اپنے لحاظ سے نہیں ہے، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ کہ ہم کسی چیز کو اچھا یا برا، پانی کتنے فائدے ہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں، لیکن پانی میں کسی کو ڈبو دیں سر پکڑ کے، اس کا ناک بھی منہ بھی اندر، 5 منٹ 2 منٹ تو مر جائے گا وہ۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کو جو دین کے احکامات ہیں ان کو بھی سوچنا ہوتا ہے۔ آج ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ جی یہ جن سے بات کی، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، کہ جنات نے کیسے بتا دیا، جن کیسے بولا۔ میں نے دیکھا کہ جنات کو زبان کی قید نہیں ہے جی، جی ہاں، انگریز جن انگریزی بول سکتا ہے، ہندو جن ہندو بول رہا ہے، وہ ہندی بول رہا ہے، وہ مسلمان پنجابی اردو، جس زبان میں پوچھیں گے وہ اس زبان میں جواب دے دے گا۔ جی ہاں، ان کو یہ چیزیں تو انسانوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں، یہ زبان، یہ جغرافیائی حدود، یہ دنیا کا ٹائم، وقت، یہ گھنٹے منٹ، یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے۔ آسمانوں کا نظام تو کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے، سوچنا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے اور ہمیں علم دیا ہے، ہم اس سے سوچ بھی سکتے ہیں اور دین کو سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہ جو ہم نے فزکس کے قوانین بنا لیے، طبعی قوانین، کہ جی قانون ہے، یہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بھی ذکر کیا کہ فزیکل لاز بھی اللہ چاہے تو توڑ دیتا ہے۔
کیوں؟ قادر المطلق ہے، وہ تو خالق ہے ہر چیز کا. اسی نے دریا کو بنایا، اسی نے سمندر کو بنایا. چیزوں کو غرق کر دیتے ہیں سمندر، اور اس میں چیزیں ڈوب جاتی ہیں، اور اسی پانی کو اللہ حکم دیتا ہے کہ نہیں، نوح کی کشتی ہے نا، فزیکل لا ختم، آج نہیں چلے گا. جو میں نے تجھے طاقت دی ہے آج تو نے استعمال نہیں کرنی، یہ میرا حکم ہے. اور چھری جس کی طاقت ہے کاٹنا، تو اس کو فرما دیا کہ نہیں، آج نہیں، آج اسماعیل ہے، آج اسماعیل کی گردن ہے، آج تو نہیں کاٹ سکتی ہے. حالانکہ یہ قانون میں نے بنا دیا دنیا میں، کائنات میں، کہ چھری کاٹے گی، لیکن آج نہیں کاٹے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ قانون توڑ دیا. اور آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، تو ابراہیم کو نہیں جلانا. کیوں؟ میرا بندہ ہے. آج میں اپنا بنایا ہوا قانون توڑ رہا ہوں، اس کو مفلوج کر رہا ہوں، سسپینڈ کر رہا ہوں. آج نہیں، ابراہیم کو آگ نہیں جلائے گی. ناظرین، جتنے بھی قوانین ہیں، جو فزیکل لاز ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے کوئی فزیکل لاز، وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے. اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ شب قدر کا کیا ہے؟ شب معراج ہم سب کے سامنے ہے. ٹکریں مارتے رہیں، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی وہی بات ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل سے سوچیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا اس طرح سے ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ کوئی جن آ گیا، کسی کو تکلیف دی. لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے دنیا میں، دنیا بھر میں، جو جنات کا اور شیطانی قوتوں کا شکار ہیں. آئی اسٹینڈ وٹنس ٹو اٹ. میرے پاس جتنے بھی آئے کیسز یا میرے علم میں آئے، تو مجھے پتہ ہے ان کی زندگی عذاب ہو چکی ہے، اور جنات اور شیاطین کی وجہ سے عذاب ہو چکی ہے، اور بلیک میجک کی وجہ سے عذاب ہو چکی ہے. یہ تو جس کو سر پڑے اسی کو پتہ ہوتا ہے نا، وہی بھگتتا ہے. باقی تو مذاق اڑاتے ہیں. اچھا جادو بھی ہوتا ہے، اچھا تعویذ بھی ہوتا ہے. توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، مجھے بچائے. ہوتا ہے، لیکن یا اللہ ہمیں بچا لینا. تو جس پہ ہو گیا اس کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس سے ہمدردی کریں، اس کی مدد کریں، اس کو ریسکیو کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں. اس کو حوصلہ دیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. تو ساری چیزیں، جب قرآن پاک آپ کو ہر چیز بتا رہا ہے، جانور بھی بول سکتے ہیں، چونٹیاں بھی بول سکتی ہیں، جنات، شیاطین، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، بے جان چیزیں. تو پھر جب ہم دنیا میں وہی باتیں کرتے ہیں تو کیوں مذاق اڑاتے ہیں، کیوں ہنستے ہیں؟ اسی لیے کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، قرآن پاک کو ہم نے سمجھا نہیں ہوا. اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو روحانی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ABC بھی نہیں آتی اپنے دین کی، اپنے مذہب کی. اور وہ کہتے ہیں جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور 2-4 حج بھی کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. ناظرین، اصل بات تو یہ ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. میں روزے پورے رکھوں، اعتکاف میں بھی بیٹھوں، صدقہ خیرات بھی دوں، فطرانہ بھی دوں، سب کچھ دوں، اور میرے ہی خاندان میں کوئی مظلوم، کوئی بھوکا عید والے دن کپڑے بھی نہ بنا سکے، اور مجھے پتہ بھی ہو، لیکن میں دوسروں کو تو عطیے دیتا رہوں، کیونکہ اخباروں میں چھپتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی آتی ہیں، یہ ڈونیشن دی، یہ عطیہ دیا، یہ کام کیا، یہ مدد کی، یہ ہیلپ کی، یہ گرانٹ دی، اور میرے اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے ہوں. تو کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے ہمارا؟ تو چیریٹی تو گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، میرے خاندان سے، میری فیملی سے، میرے محلے داروں سے، ہمسایوں سے، دوستوں احباب سے. اس کے بعد آتا ہے باقی. تو ضرور ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. تو ہم ویسے سیلاب فنڈ میں بھی دے دیا، فلانے فنڈ میں بھی دے دیا، ٹمکانے فنڈ میں بھی دے دیا. عمران خان نے ریکویسٹ کی تو جناب واہ واہ واہ، ٹی وی پہ آ کے بھی دے دیا کہ جناب میری طرف سے 10 لاکھ روپیہ. تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے تو بہت سارے خالہ زاد، پھوپھی زاد، وہ بڑی مشکل میں ہیں، وہ تو یتیم بچے بھی ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا گھر بڑی مشکل سے چل رہا ہے، جن کے پاس سورسز نہیں ہیں.
تو کیا قبول؟ اب بات تو صرف یہ ہے، اگر آپ سوچیں تو بڑا لطف بھی آتا ہے اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا کوئی بندہ قید میں ہے اور آپ قربانی پہ بکرے ذبح کرا رہے ہیں، اور وہ قید میں کس لیے ہے؟ اس نے کوئی ڈکیتی نہیں کی، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، بھئی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس پہ قرضہ تھا، اس نے قرض ادا نہیں کر سکا تو وہ جیل میں چلا گیا۔ لو جی، کیسا گناہ ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ نوکری چلی گئی، بینک سے لون لیا تھا، نہیں واپس کر سکے، جیل ہو گئی۔ اور میرے جیسے معزز لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو دیکھو جیل میں ہے، ہمارے تو خاندان میں کبھی کوئی جیل میں نہیں گیا، اور ہم نے تو کبھی تھانے کچہری کا جیل کا منہ ہی نہیں دیکھا، تو یہ ہم تو نہیں جائیں گے اس کے پاس۔ اور ہم صدقے وہ ہم جناب خیرات کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم جناب قربانی بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ایمانداری سے قبول ہوئی یا ہو سکتی ہیں؟ اس کے بیوی بچے رول رہے ہیں، وہ قید میں ہے اور کوئی جرم بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کی، ایک حادثہ ہو گیا، گاڑی چلاتے ہوئے بندہ نیچے آ گیا، جیل میں۔ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اور ویڈی لینی ہے بڑی شاندار 5 لاکھ روپے کی، اور حج کرنے جانا ہے جی، عمرہ ہر سال کرتا ہوں جی، نماز، اور ہر سال میں روزے جناب اعتکاف اور عمرہ تو سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ وہ تو جیل میں یاد یہ وہ پتہ نہیں اپنے کیے کی چھوڑیں، اس نے کام ہی غلط کیے، وہ تو ہے ہی خبیث، اس نے تو ہماری بھی بے عزتی کروا دی، ہم کیوں اس کے پیچھے جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ایسے ہی نہیں باتیں کر گئے حضرت علامہ اقبال۔ یہ چیزیں دنیاوی واقعات دیکھے، مشاہدہ کیا، اور پھر جو ہے بات چلی کہ بھئی اصل چیز کیا ہے۔ یہ تو مسلمان تو ٹوٹلی ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، اور جناب شوشا کر لی، اور آیتیں حدیثیں شیئر کر لیں، خود کو نہیں بدلا۔ مکیں گیا گل نہیں باندھی، وہ آپ نے سنا۔ اور بات یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، میرے علم میں تو بہت سارے لوگ ہیں حاجی، جن کو میں حاجی نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے چاہے 2 حج کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں، تو میں ان کی عزت دل سے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، یا اس حاجی نے میرے ساتھ کیا کیا، تو مجھے اس کے حج کا کیا فائدہ؟ وہ اور 10 حج کر رہا ہے، دنیا میں بنتا پھرے الحاج، نیک اور جناب بڑا فلاحی ریاست کا جناب نمائندہ، اور میں جناب بہت بڑا سوشل ویلفیئر ہوں، اور میں جناب انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اپنے خاندان کی تو خبر لے جا کر، جو اللہ اور اس کے رسول نے رستہ بتایا، جو سیکوینس بتایا، جو ترتیب بتائی ہے، اس پہ تو چل۔ دوسروں کے لیے مدد کر کے، اخباروں ٹی وی میں سارا کچھ سوشل میڈیا پہ کر کے، تو نے اپنے تو حقوق پورے نہیں کیے۔ کیا ہے؟ کیسا تضاد ہے؟ ان باتوں سے تو بہت دکھ ہوتا ہے، کلیجہ کٹتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہو کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف وہی ہے، وہ پڑھے لکھے بھی، ہم تعلیم دنیاوی پڑھے لکھے ہیں، قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، احادیث کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی شیاطین کی۔ شیطان کا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ روزانہ رول کال ہوتی، جی ہاں، اٹینڈنس لگتی ہے، بگ باس پوری دنیا سے شیاطین آتے ہیں۔ رول نمبر 1005 کیا کیا؟ جی میں نے تو گھر میں خوب دنگا فساد کروایا ہوا ہے، روز لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی میں، بچوں میں، روز جناب۔ او ویل ڈن، یہ تمہارا بیچ، ایک بیچ کا اضافہ ہو گیا، ایک میڈل اور لگ گیا، گو کنٹینیو اٹ، گو اہیڈ، کرتے رہو، شاباش۔ جی رول نمبر 205، میں نے جناب بس دن رات اس کو ڈپریشن میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ڈپریشن کا اینڈ پھر یہی خودکشی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں۔ فکر نہ کریں، ہر بندہ، ہر شیطان، چاہے وہ کیپٹن ہے، میجر ہے، کرنل ہے، اپنی اپنی رپورٹیں جمع کرواتا ہے ہیڈ کوارٹر میں،
اور وہ جا کے بتاتا ہے اور اس کے مطابق اسے آشیرواد دی جاتی ہے، اس کی طاقت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے بیجز میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے واپس بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی۔ یہی وجہ ہے، غور سے سنیے، کہ شیطانی قوتوں کا شکار، جن بھوتوں کا شکار، جادو ٹونے کا شکار لوگ دن اور رات میں کچھ وقت ایسا آتا ہے جب وہ بالکل بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، بالکل بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک، میری درد غائب، میرا سر ہلکا اور میرا دل خوش، کچھ وقت کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ حاضری لگوانے گیا ہوا ہے۔ جی ہاں، پیشی ہے اس کی، نئی طاقت لے کے آئے گا اور پھر گرائے گا آپ کو اور پھر گر جائیں گے۔ تو یہ اس سے پہلے کہ وہ نئی طاقت لے کے آئے تو ہمیں بھی کوئی شیلٹر کر لینی چاہیے، حصار کلام پاک کے، دعا کے، ایمان کی پختگی کے، تاکہ وہ آئے اور ٹکرے مارے، پھر زیادہ طاقت بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو شیطان مختلف ہیں، ان کے عہدے بھی مختلف ہیں، اور چونکہ یہ باتیں میں نے کہیں پڑھی نہیں ہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسی محفلوں میں بیٹھا رہا ہوں کہ جہاں پہ شیطان سے باتیں ہوتی رہیں، ان کے انٹرویو بھی ہوتے رہے، جنات کے انٹرویو بھی ہوتے رہے، جنات سے بھی پوچھا کہ بھی تم کیا کرتے ہو، یہ کیسے تم نے مرغی کا دورہ ڈلوا دیا، یہ کیسے انجیکشن لگا تو مرغی ٹھیک ہو گئی، یہ 3 ٹائم دوائی کھاتی ہے تو اس کو دورہ نہیں پڑتا، حالانکہ تم تو اس کے ساتھ ہی ہو، تو کیا تمہاری طاقت ختم ہو گئی؟ ایپیوال، ٹیگرول اور فینوباربیٹون نے تمہاری طاقت ختم کر دی، جنات کا اثر ختم کر دیا۔ جن سے پوچھا ہم نے کہ بھی کیا کیا، اب یہ ایپیلیپٹک اٹیک کیوں نہیں ہوتا، یہ مرغی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا پچھلے 3 مہینوں سے، جب سے سائیکیٹرسٹ نے یہ دوائیاں لکھ کے دے دی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ دورہ نہیں پڑ رہا، اس کی بھی کہانی اس نے سنائی، یہ دوائی کیا کر رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ بڑی مزے کی بات، بڑی دلچسپ، لیکن ایسی کہ ماننی پڑی۔ جی ہاں، ماننی پڑی۔ ڈاکٹرز کو بہت ضروری ہے اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ کرنا، اور سائیکیٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ روحانیت میں آئیں، روحانی علم سیکھیں اور قرآن و حدیث کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، تو بے شمار ان کے مریضوں کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ان کے سامنے آ جائے گا، اور ان بیماریوں کی وجوہات بھی وہ جان پائیں گے۔ میڈیکل ڈکشنری میں تو جو ہے، امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن تو جو کہہ رہی ہے، برٹش جو کہہ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جی یہ کیا ہے، یہ اسکیزوفرینیا ہے، یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ او ایس ٹی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، وہ تو جو ہے دنیاوی طور پہ علم۔ لیکن جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو یہ ساری نفسیاتی اور دماغی بیماریاں، ذہنی امراض، ان کی بھی آپ کو بیک گراؤنڈ مل جائے گی، ان کی سورس مل جائے گا، ان کی روٹ کاز آپ کو مل جائے گی قرآن و حدیث سے، اور اگلی بات، قرآن و حدیث سے ہی ان کا سلوشن بھی مل جائے گا۔ جی ہاں، پھر یہ دوائیاں کھانی نہیں پڑیں گی، پھر یہ علاج اس طریقے سے نہیں کروانا پڑے گا، تو قرآن و حدیث سے ہمیں ان کا سلوشن بھی مل جائے گا، اور یہ ہم نے کر کے دیکھا، اور ہمارے پاس کیسز موجود ہیں کہ جو ٹرنکولائزر پہ تھے، جو سیڈیٹیو میڈیسنز پہ پیشنٹ تھے، کس طرح سے گریجولی ان میڈیسن کو وڈرا کروایا گیا، اور ان کا جب روحانی علاج کیا گیا کلام پاک کی برکت سے، صدقہ خیرات کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، تو کس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کی دوائیاں چھوٹ گئیں اور وہ بھلے چنگے ہو گئے، اور آج تک وہ دنیا داری میں اپنا کام کاج، اپنا رول نبھا رہے ہیں۔ اصل چیز تو ہوتی ہے چور کو پکڑنے کی، جڑ کو پکڑنے کی، جبکہ آج کا میڈیکل سسٹم جو ہے صرف ظاہری علامتوں کو پکڑتا ہے، ظاہری باتوں پہ جاتا ہے، وہ روٹ کاز نہیں سمجھتا، اور زیادہ سے زیادہ یہی لکھ دیتا ہے ریزن ان نون۔ کسی بیماری ایسی دماغی امراض کا پوچھیں تو وہ بولتے ہیں جی ریزن ان نون، ابھی تک کوئی وجہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈوپامن، یہ انسیفلن، یہ انکیفلین اور سیروٹونن اور یہ ساری چیزیں کیسے کم ہو گئیں، یہ کم ہو گئیں تو یہ پرابلم ہوئی، لیکن یہ کیسے کم ہو گئیں یہ نہیں انہیں پتہ، ریزن ان نون۔ پرابلم بھی کوئی نہیں ہے، ٹیسٹ بھی سارے صحیح ہیں، یہ نیورو ٹرانسمیٹر کی سیکریشن کم ہوئی تو فٹس پڑنے شروع ہو گئے۔ بھئی وہ کم ریز سے ہوئی ہیں، شیطان کی طرف سے ریز آ رہی ہیں، ان ریز نے ان چیزوں کو متاثر کیا، برین سیلز کو، اور انہوں نے اپنی وہ سکڑ گئے۔ سمپل سی بات ہے، سائنس پڑھی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں، شعائیں آ رہی ہیں ہائی انٹینسٹی کی، برین میں انٹر ہو رہی ہیں،
برین میں کنجیشن اور سکڑاؤ پیدا ہوگا، برین سیلز متاثر ہوں گے، ان کی سیکریشنز نارمل نہیں رہیں گی، فٹس پڑنے شروع ہو جائیں گے، ڈپریشن، ٹینشن، جتنی بھی ایسی بیماریاں ہیں نیورولوجیکل وہ ساری شروع ہو جائیں گی، اور ہم ٹیسٹ کر کے EEG کر کے MRI کر کے ساری چیزیں اسکیننگ کر کے ہم کہیں گے جی فلاں بیماری ہے جی یہ، اور اس کی دوائی یہ فلاں کیمیکل ہے، یہ گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے۔ جی ہوا کیوں؟ جی فلانا جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے نا وہ کم ہو گیا۔ جی کیوں کم ہو گیا؟ یہ تو نہیں پتا، ریزن اننون۔ تو یہاں سے قرآن کی تعلیم شروع ہوتی ہے کہ ریزن اننون مسٹ بی نون۔ دعوت عام ہے ڈاکٹرز کے لیے۔ میں آپ کو کلیو دیتا ہوں اور آپ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہوں کہ سارے ریزن اننون آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج تک جو دماغی امراض میں آج تک جو میڈیکل سائنس نہیں معلوم کر سکی وہ قرآن و حدیث سے آپ کو ملے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا، اور آپ اس کو مانیں گے بھی۔ پھر آپ مریضوں کو وہ سکھائیں گے، مریضوں کو وہ تلقین کریں گے، وہ چیزیں سکھائیں گے، مریضوں کے لیے وہ کام کریں گے۔ تو پھر ابھی ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ہیں، یہ سروسز ہاسپٹل میں، آپ نے سنا ہوگا، ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی، زبردست۔ تو ہاسپٹل میں بیٹھ کر بھی دعا ہو رہی ہے، جی ہاں، اور وہ ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر اسپیشلسٹ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ روحانیت کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بیماری تو ٹھیک ہے جو ہو گئی، میں نے ڈرپ لگانی ہے، انجیکشن بھی دینا ہے، لیکن اس کو جڑ سے کیسے ختم کرنا ہے؟ تو پھر قرآن و حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، پھر کلام پاک کا سہارا لیا جاتا ہے، اور بے شمار سینکڑوں ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے، شفا یاب ہوئے، اور یہاں تک کہ لوگ یہ بھی لوگوں کے زبان سے نکل گیا کہ ڈاکٹر جاوید جو ہیں سروسز ہاسپٹل میں، ان کے وارڈ میں تو اسرائیل نہیں آتا، ان کے مریضوں پہ اسرائیل نہیں آتا، ان کے وارڈ میں اسرائیل نہیں آتا، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ ساتھ کلام پاک سے علاج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کاش سارے ڈاکٹرز ہی ایسے ہو جائیں اور یہ اپنی پھونکاں چھوڑ دیں، یہ اپنی شوشہ چھوڑ دیں، اور یہ اپنی غرور تکبر سے نیچے آ جائیں۔ کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ میں نے کیا کر لیا؟ آپ نے کیا کر لیا؟ 20 سال تعلیم حاصل کر لی، کیا اسپیشلائزیشن سے کیا مل گیا؟ جو مل گیا اس کا فائدہ ہم دے رہے ہیں دنیا کو، لیکن اس سے آگے ڈکا لگا ہوا ہے، اس سے آگے بند باندھا ہوا ہے، اس سے آگے رکاوٹ ہے۔ ارے اس کو بھی دور کریں تو پھر انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، اور وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے سے ہوگی، وہ قرآن پاک کو سمجھنے سے ہوگی، اور اس پہ عمل کرنے سے ہوگی، میری بھی اور میرے مریضوں کی بھی۔ تو باتیں بہت معمولی ہیں لیکن رزلٹ بہت بڑے ہیں، رزلٹ بہت بڑے ہیں۔ میرے پاس ایک مریض ہے ایپیلیپسی کا، مرگی کا، تو ہم ہر مریض کو، ہمارا تو کام ہے ہر مریض کو کہنا کہ بھی ٹھیک ہے تمہاری بیماری تو ہے، اس کے لیے ہم علاج کرتے ہیں، جو بھی ہیں چلیں، دوائی آپ کو دے دی، آپ کا کوئی ایکوپنکچر سے علاج ہو گیا، کوئی کپنگ سے، ہجامہ سے ہو گیا، کچھ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن اصل بات ہے جان کیسے چھڑانی ہے۔ تو ہم ہر مریض کو ٹپ دے دیتے ہیں کہ اگر مستقل ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بہتری بس لکھی ہوتی ہے، تو جو لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عقل پہ بھی پردہ پڑا ہوتا ہے، اور ان کی اپنی بھی بیچ میں عمل دخل ہوتا ہے، خباستوں کا، کم علمی کا اور بدگمانیوں کا، لہٰذا وہ نہیں مانتے، تو وہ پھر ساری زندگی مرتے دم تک وہ دوائیوں پہ ہی رہتے ہیں۔ تو کلام پاک سے جو علاج ہے برحق ہے، اور اس میں کوئی بھی 1% بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا مرگی کا مریض تو 10 سال 12 سال سے دوائیاں کھا رہا ہے، تو بچا ہوا ہے، پھر بھی دورہ پڑ جاتا ہے کبھی نہ کبھی، ذرا سی بھی کوئی بد پریزی ہو گئی، کچھ ہو گیا، دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا پریسکرپشن تو بہت اچھا ہے، یہ تو بڑے اچھے نیورولوجسٹ ہیں، یہ بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، ان کا نسخہ آپ استعمال کر رہے ہو، تو اس سے اچھا نسخہ تو کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا، ضرور اس کو استعمال کریں۔ انہوں نے کہا جی پھر بھی ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کریں کہ کتنا پیسہ لگ گیا؟ جی اتنا پیسہ لگ گیا، اللہ نے دیا بھی ہوا؟ ہاں جی پیسے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا۔
تو میں نے کہا ہر مہینے کوئی 20-25 ہزار نکال سکتے ہو؟ ہر مہینے 20-25 ہزار نکال سکتے ہو؟ کہ بسم اللہ، کیوں نہیں نکال سکتے؟ آپ کو دینا ہے؟ میں کہا نہیں، مجھے تو نہیں دینا۔ 20-25 ہزار روپے ہر مہینے نکالو اللہ کی راہ میں۔ کیسے نکالو؟ ہر مہینے ایک جانور گھر لے کے آؤ، ایک بکرا خوبصورت تگڑا۔ دیکھیں، ہم صدقہ بکرا بھی دیتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہاتھ لگاؤ تو نیچے گر جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے، 5,000 10,000 12,000، کیا ہے جی؟ بکرا صدقہ۔ اور ہم وہ اتنا بڑا آدمی، سیٹھ، کمپنی کا مالک، اور وہ فٹ پاتھ سے بکرا لے کے دے کے کسی کو سمجھتا ہے میں تو سیف ہو گیا، میرا تو فرض پورا ہو گیا صدقہ خیرات۔ ارے بھائی، اپنی حیثیت تو دیکھو، اللہ نے تمہیں دیا کتنا ہوا ہے، دنیا میں کتنا مقام ہے، کتنا کماتے ہو، کتنا کھاتے ہو، مہینے کا گھر کا خرچہ کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں 10-15 ہزار کا بکرا لیا جس کو ہاتھ لگاؤ تو گر جائے، اور دے کے تو پھر، اور اس سے بھی جو آگے ہیں 2 قدم آگے، میرے جیسے کم ظرف لوگ، وہ جناب بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں، 40 لاکھ کی گاڑی، اور سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے چھچھڑے لے کے بندہ، چیل کبوں کو ڈالنے والا گوشت چھچڑے لے کے کھڑا ہوا ہے، شاپر بنایا ہے اس نے، 10-10 روپے، 20-20 روپے، 50-50۔ وہ جو 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ جناب 1 پیکٹ 2 پیکٹ گاڑی کے اوپر سے بار کے چیلوں کو ڈال دیا۔ اچھا، وہ گوشت اتنا بد گوشت ہے، اتنی بدبودار گوشت ہے، وہ پتہ نہیں کن جانوروں کے کلیجی اور یہ اور وہ چھچڑے، کہ اس کو گاڑی والا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، سونگھ بھی نہیں سکتا، وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم پھینک دو۔ اللہ کی راہ میں اتنا گند بھلا کھا سکتے ہو، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ 10-20 روپے یا 50 روپے کے چھچڑے پھینک کر وہ 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ، جس کی کمپنیاں ہیں یا اس کی تنخواہ لاکھ روپے مہینہ، 2 لاکھ روپے مہینہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا صدقہ ادا ہو گیا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کبھی صدقہ دیتے ہیں؟ الحمدللہ جی، روز دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر برا نہ منائیں تو بتائیں کیا دیتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو اس طرح روزانہ میں چیل کبوں کو گوشت پھینکتا ہوں۔ بہت ہنسی آئی، افسوس بھی ہوا۔ تو میں نے ان سے سارا جانتا تھا، میں نے کہا آپ کی انکم اتنی ہے، آپ کی حیثیت یہ ہے، تو یہ اللہ کے راہ پہ وہ چیز جو گندی ہے، جس سے بدبو آ رہی ہے، چلو جانوروں کو ہی ڈالنا ہے تو جانوروں کو اچھا گوشت بھی تو ڈالا جا سکتا ہے نا، جو تم گھر میں پکاتے ہو وہی قیمہ کرو اور جا کے چیلوں کبوں کو ڈال دو۔ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے، اپنے جسم کا صدقہ دینا ہے، تو گندی چیزیں دینے کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہے مسلمانوں کی حالت، اور یہ ہم سب لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں سمجھ سے باہر ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کسی سے ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کسی کی شاگردی اختیار کریں، کچھ کریں، یہ وہ کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کو روز پڑھیں، روز سمجھیں، ایک آیت کو، ایک سورت کو بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، ہر دفعہ ایک نیا مطلب، ہر دفعہ ایک نئے معنی، نئی تشریح، نیا کانسیپٹ ذہن میں آئے گا، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ وہ نجات کس میں ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے۔ ہر چیز کی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیری فقیری لوگوں کے پیچھے بھاگنا، تویز دھاگے کروانا، یہ ساری چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ ہر چیز تو ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن ہم نے اسے گوٹا کناری میں لپیٹ کے سبز رنگ کے غلاف میں اور بڑی عزت احترام کے ساتھ اوپر رکھا ہوا ہے کہ جناب بیک نہ ہو اور نیچے نہ ہو اور اوپر نہ ہو، اور اس کو کبھی کھولتے بھی ہیں تو بس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا کہا اللہ نے؟ جی یہ تو نہیں پتہ، یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ تو نہیں پتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔